अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अली साजिद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के डिपार्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने कोरोना के बैकड्रॉप में उसके उसके पस मंजर में एक सिलसिला शुरू किया है, पाकिस्तान की चीदा चीदा कामयाब शख्सियात जो मिडिल क्लास से उठी थी और जो सेल्फ मेड हैं, उनसे सिलसिला कलाम हमने शुरू किया है। मकसद क्या है कि लोगों को रूहानी तकवीयत मिले, उम्मीद का पैगाम मिले और नाउमीदी कम हो और अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों पे तयक्कुन बढ़ता जाए। इस सिलसिले में हमने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को, साइकोलॉजिस्ट को, प्रोफेसर्स को, बिजनेसमैन को और जो सेल्फ मेड लोग विद पॉजिटिव एथिक्स, उनको बारी बारी दरखास्त कर रहे हैं। आज हमारे पास पाकिस्तान के बड़े मुनफरिद इंजीनियर कम ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट मौजूद हैं, जिनका नाम है जनाब शुएब अहमद सिद्दीकी साहब। माशाल्लाह इस वक्त फेडरल सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के, और इससे पहले 4-5 मिनिस्ट्रीज में फेडरल सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने काम किया, जिसमें कम्युनिकेशन वर्क्स भी शामिल है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी शामिल है, नॉर्कोटिक्स का एडिशनल चार्ज भी रहा इनके पास और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का भी चार्ज रहा। माशाल्लाह बड़ी बरंजा बरंज और हमा जहद शख्सियत है, और मुझे फख्र है कि मैं यूनिटी में इनसे 1 साल जूनियर था और मैंने वहाँ उनकी तस्वीर का एक रुख देखा, एक हार्ड वर्किंग ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर और उसके बाद यूनिवर्सिटी के यूनियन के प्रेसिडेंट, जो कि माशाल्लाह यूटी को नई नहज पे और नई रुख पे इस्तवार करने में इनका उस वक्त भी बड़ा हाथ था। 1983 में इन्होंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद 1 साल पिंडी में इस्लामाबाद में काम किया, सरकारी नौकरी की, गालिबन सीडीए में मैं इनसे पूछूंगा, और उसके बाद सिविल सर्विसेज में नुमाया पोजीशन लेके कराची में रहे और अपनी उम्र का 24 साल इन्होंने कराची में गुजारा, जो सिविल सर्वेंट के लिए अजीब सी दास्तान है। इनसे पूछेंगे 24 साल कराची में या सिंध में कैसे गुजारती है, ये वजाहत करेंगे। मैं वेलकम करता हूँ शुएब सिद्दीकी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। वेलकम अगेन टू द होप स्टूडियो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके होप स्टूडियो में, और आप बड़ा काम कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट आपकी सर्विसेज और खिदमात को लौट करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और उस मुल्क के नौजवानों के लिए। जब आप जिंदगी के आखिरी 10-15 सालों में दाखिल हो तो सोसाइटी का दर्द और बढ़ जाता है। ये आप कुदरतुल्लाह शाह की तरह दाढ़ी रख के शाहनामा लिखते हैं और सूफिया की तरह तलकीन करने लग जाते हैं, या फिर आप कोई हज बैतुल्लाह पे किताब लिख देते हैं। आपका क्या प्लान है रिटायरमेंट के बाद? मैं उल्टा रिवर्स शुरू कर रहा हूँ, आपका रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है, पहले तो ये बताएं ना। एक तो पहले मैंने आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करना है कि जिंदगी के एडवांस स्टेज पे आके सोसाइटी का ख्याल ज्यादा आ जाता है। मैं कम से कम ये खुशी से कह सकता हूँ कि मुझे सोसाइटी का एहसास अपने होश के आगाज से रहा। ये कुछ अल्लाह ताला का करम, अल्लाह का करम रहा, ये देन है, ये सादत है। जमाना तालिब इल्मी में भी और उसके बाद भी थ्रू आउट द करियर मेरा फोकस सोसाइटी रही है, लोग रहे हैं और हाँ एग्जैक्टली। और जिस तरह आपने कहा कि रिटायरमेंट के बाद क्या प्रोग्राम है, तो वो अभी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है। अभी तो थोड़ा टाइम है रिटायरमेंट में, लेकिन जाहिर है कि जिंदगी भर अल्लाह का शुक्र है एक प्रोडक्टिव पीरियड गुजारा है, तो ख्वाहिश ये होगी कि अल्लाह ताला टिल द लास्ट सही और अच्छा काम करवाता रहे मुल्क के मफाद में और पाकिस्तान के लोगों के मफाद में और ओवरऑल इल्म के मफाद में और सोशल इसको कहते हैं कि सोसाइटी के मफाद। अच्छा, ये तासुर है पाकिस्तान में कि जजों के बेटे जज, जनरल के बेटे जनरल और प्रोफेसर के बेटे प्रोफेसर, डॉक्टर के बेटे डॉक्टर। तो ये तारीखी हादसा आपके साथ भी हुआ कि आपके बुजुर्ग इंडियन सर्विसेज में थे या पाकिस्तान के सीएसएस में थे और आपको भी ये मिल गया मिरास में गिफ्ट? ये तासुर आप सही कहते हैं कि तासुर है कि सिविल सर्वेंट्स के बेटे सिविल सर्वेंट्स में, जनरल्स के बेटे आर्मी में। इंसिडेंटली मेरे वालिद का ताल्लुक तदरीस से था। वो इंग्लिश के बहुत लीडिंग प्रोफेसर थे और बड़े बड़े नामी गिरामी शख्सियात उनके सियासत में, सरकार में, फौज में उनके शागिर्द रहे। वो फिर इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आ गए और यहाँ उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी तक तरक्की की। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स के डायरेक्टर जनरल भी रहे, एक आदमी अदबियात। और तो मैं एक तरह से वो प्योर सिविल सर्विस के तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को सरकार के अंदर रखा। और हमेशा जब किसी ने, मुझे याद है घर में कोई मेहमान आता था, हम छोटे होते थे और बैठे होते थे, तो लोग पूछते थे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे? वो कहते थे कि जी जो मेरा बेटा चाहेगा। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये फिर मुझे जहां तक याद पड़ता है आपके वालिद का नाम मसीहुद्दीन सिद्दीकी था, ऐसा ही था कुछ? हाँ, वो इस नाम के बारे में पर्टिकुलर थे, कहते थे पूरा नाम लो।
وہ مسیح-الدین احمد صدیقی، کیونکہ نام کے ساتھ احمد بھی آتا تھا، اور احمد کے تعلق آپ کو معلوم ہے کہ نسبت کہاں آ جاتی ہے. پاکستان کے ادبی حلقوں میں ان کا بڑا مقام تھا اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کا مقام اور آپ کا نام صرف بیوروکریسی کے طور پہ نہیں، ایک اچھے انسان کے طور پہ ماشاءاللہ زیادہ نمایاں آپ کا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں، جس میں کمزوروں کا احساس، خدا خوفی اور سوسائٹی میں کمیونٹی ورک. مجھے یاد ہے انجینئرنگ کونسل میں میرا آپ سے 25-30 سال بعد ملاقات ہوئی، اور وہاں بھی آپ کمیونٹی سروس کو فری آف کاسٹ ٹائم دے رہے تھے، ڈسپائٹ دس فیکٹ کہ آپ ایز اے سیکرٹری اوور بک تھے اور ہیں. یہ آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. تھوڑا سا بچپن سے سٹارٹ کریں، کیسے آپ کا آغاز ہوا اور آپ نے یہ موجودہ یہ 22ویں 21ویں گریڈ میں 22ویں گریڈ میں غالباً اس وقت آپ ہیں، تو یہ سٹارٹ کیسے ہوا؟ ہمبل سٹارٹ کیسے ہوا؟ کا بگننگ کیا تھی؟ ہمبل سٹارٹ جی بالکل، یہ بس اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے. میں جتنا بھی شکر اس کا ادا کروں، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ میرے سر پر والدین کا سایہ ایک مناسب وقت تک رہا. بہت دیر تک تو نہیں رہا، لیکن کم سے کم ایسے بھی انفارچونیٹ بچے ہیں کہ جن کے والدین بہت بچپن میں ہی ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو میرے والدین کم سے کم انہوں نے مجھے لائف میں سیٹل ہوتے دیکھ لیا اور سروس میں آگے بڑھتے دیکھ لیا. تو بچپن میرا ایک گھریلو ماحول میں گزرا، اور تربیت براہ راست والدین کی تھی، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی، سوسائٹی کے لحاظ سے بھی، تعلیم کے لحاظ سے بھی. تو اسلام آباد میں میری بنیادی تعلیم ہوئی. یہاں ہمارا اسکول ماڈل اسکول تھا، پھر وہ کالج بن گیا، اور پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ بھی وہاں سے کیا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تھرو آؤٹ کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز آتی رہیں، اور پڑھائی میں اچھا مقام رہا. میٹرک میں سرگودا بورڈ اس وقت کئی بورڈز کے اوپر مشتمل ہوتا تھا، اس میں میری 4th پوزیشن تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی جو اچھائی ہوئی وہ یہ تھا کہ مجھے کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں اور سپورٹس میں بڑا موقع ملا کام کرنے کا. اور ڈرامہ میں، ڈیبیٹس میں، شعر و شاعری میں، کرکٹ ٹیم، ہاکی ٹیم، اور ٹیبل ٹینس، اور اسکول کے میگزین کا ایڈیٹر ہونا، اور اسکول کیپٹن ہونا، ہاؤس کیپٹن ہونا، پریفیکٹ ہونا. تو ایک جب میں لک بیک کرتا ہوں تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایک کوائٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا. میں ایک بڑا ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھا، بلکہ شرارتی اسٹوڈنٹس میں سمجھا جاتا تھا. اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ کھیل میں بھی، اسکول کے نظم و نسق میں بھی، تمام فنکشنز اور ایونٹس میں بڑی لیڈنگ انداز میں میں کرتا تھا. مجھے یاد ہے ایک پروگرام ہمارے اسکول میں ہوا تھا، وہ اس کو صداکاری کہتے تھے، ڈیکلیمیشن، صداکاری اس کا ایک خاص. اس میں رستم و سوراب، اگر آپ کو یاد ہو انٹرمیڈیٹ کی کتاب میں ایک رستم و سوراب کا چیپٹر تھا، آغاز کا. تو مجھے اس کا ایک کردار کرنا ہوا، سیلف سولو، رستم کا بھی اور سوراب کا بھی. تو وہ پھر میں کرتا تھا، وہ بڑا پاپولر ہوا. سو مچ سو کہ وہ بڑا جذباتی وہ سین ہوتا ہے کہ رستم کے ہاتھوں بیٹا قتل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ماں باپ، دونوں باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہوتا ہے. تو ایک دفعہ اسکول میں ہمارے فنکشن ہو رہا تھا، تو مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب نے چپکے سے آ کے پچھلی نشست پہ بیٹھ کے آپ کی وہ پرفارمنس دیکھی تھی تاکہ میں کانشیس نہ ہوں. تو انوالومنٹ رہی پیرنٹس کی بھی، اور ایک بھرپور دوستوں کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزری، بڑا اچھا وقت گزرا. سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اللہ کا ایک بڑا کرم رہا کہ وہ پیریڈ جس میں لوگ بہک جاتے ہیں، ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، یہ ایک بڑا، اس کو آپ اللہ کی رحمت کہیں اور ساتھ ساتھ والدین کی تربیت کہیں، کہ کسی موقع پر بھی بہکنے کا موقع نہیں ملا. سو مچ سو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اسکول میں ہوتا تھا نا، اسکول کے زمانوں میں 9th 10th میں 8th میں، کہ لڑکوں کو باہر نکل کے وہ سگریٹ پینے کا بڑا شوق ہوتا تھا. یہ اس زمانے میں بہت بڑا ماڈرنزم، یا وہ سمجھتے تھے کہ انقلاب لا رہے ہیں وہ سگریٹ پی کر. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سب بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے تو میں اکیلا نہیں پی رہا ہوتا تھا. اور مجھے وہ کہتے تھے کہ آپ سگریٹ کیوں نہیں پی رہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں پیوں گا، نہ آپ پیو، بلکہ ان کو منع کرتا تھا. اس کی مثال میں نے اس طرح بتائی، میں نے کہا دیکھو کلاس 6 میں ایک دفعہ میرے پیٹ میں درد ہوا، تو مجھے والد صاحب اسلام آباد میں ڈاکٹر کے پاس لے گئے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس وقت مجھے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ سگریٹ تو نہیں پیتے ہوں گے ظاہر ہے، لیکن اگر پیتے ہیں تو یہ احتیاط کیجیے گا. تو میرے والد صاحب نے ایک بڑا مارکت العرا جملہ اس وقت کہا، اور وہ میرے لیے زندگی بھر کے لیے سگریٹ سے نہ بن گیا. انہوں نے کہا جی کہ میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا، اور وہاں انگلش لیڈیز جو تھی وہ ظاہر
यूनिवर्सिटी में पार्टीज होती थी, सब कुछ, वो सिगरेट ऑफर करती थी, तो मैं बड़े पोलाइटली उनको नो कह देता था। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा भी सिगरेट नहीं पिएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है डॉक्टर साहब के, फिर मैंने उसको नक्श कर लिया अपने ऊपर, अल्लाह का शुक्र है। तो बचपन भरपूर गुजरा, पढ़ाई में भी और बाकी दीगर चीजों में, स्टूडेंट यूनियन में भी रहे, फिर कॉलेज में प्री इंजीनियरिंग। पहले मैंने क्लास 9th में, मुझे बड़ा शौक था डॉक्टर बनने का। जैसे मैंने कहा कि इंसानियत की खिदमत करना मेरे अंदर बहुत है, कि मेरी ख्वाहिश है और मेरी बल्कि रोज की दुआ है, आज से नहीं सालों से है, काबिल करके मैं ज्यादा से ज्यादा तेरे बंदों का काम कर सकूं, और मुझे इतना बारसूख तू कर दे कि मैं तेरे बंदों का काम कर सकूं। अच्छा, अब उसमें होता ये था कि वहां पर कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी कोशिश होती थी कि लोगों के काम कर सके, लोगों के काम आ सके। तो इस नजरिए से मेरा ख्याल था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि मैं क्लास 9th में मुझे ये ख्याल था कि डॉक्टर से ज्यादा बड़ी खिदमत कोई नहीं कर सकता, और हकीकत भी है, डॉक्टर की बहुत बड़ी मसीहाई है। मैंने बायोलॉजी ले ली। अब एक मेरी कमजोरी थी डॉक्टर साहब, एक कमजोरी थी जिसपे हमेशा मुझे ड्राइंग टीचर डांटते थे, वो ये थी कि मेरी फ्री हैंड ड्राइंग जो है ना, बड़ी कमजोर थी। क्लास में कभी बैंगन बनाने को मिले तो वो मैं बैंगन को ऑरेंज बना दिया करता था। सो तो इसलिए जब मैंने मुझे किसी ने कहा कि बायोलॉजी में तो 40% मार्क्स होते हैं डायग्राम्स के, मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। फिर मैंने टेक्निकल ड्राइंग ले ली। इस तरह मैं इंजीनियरिंग पे स्विच ओवर हो गया कि वहाँ इंस्ट्रूमेंट से ड्राइंग है तो ड्राइंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, और माशाल्लाह मुझे बड़े अच्छे नंबर मिले, 4थी पोजीशन मिली, मैथ्स में 199 थे 200 में से। फिर मैं लाहौर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी चला गया, जो एक प्राइड इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, जिसको हम और आप सब मिलकर जामिया हिंसिया कहा करते थे। जामिया हिंसिया, बिल्कुल सही। मैक्लॉगन कॉलेज 1921 में, फिर 60s में यूनिवर्सिटी बनी, और वहां अल्लाह का शुक्र, आपको मालूम है 3rd सेमेस्टर में मेरे एक दफा 92-93% आ गए थे, और वो 92-93% आना मेरे यूनियन में आने का बायस बन गया। वहाँ उस वक्त जो फाइनल ईयर के कायदीन थे उन्होंने मोटिवेट किया, इस्लामाबाद आए, मेरे वालिदैन से परमिशन ली, और मैं हमेशा की तरह मेरे वालिदैन ने कहा कि नहीं भाई, अगर इसके हक में बेहतर है और इसको मौका मिलता है, हम कभी भी रुकावट नहीं बनेंगे। और वो आपकी लीडरशिप ट्रेनिंग भी हो गई, लीडरशिप ट्रेनिंग थी ना, लीडरशिप ट्रेनिंग हो गई। और अल्लाह का शुक्र है, इतने बड़े तलबा के फोरम पे हमने लाहौर की बुनियाद के ऊपर ऑल पाकिस्तान बेसिस पे, फिर यूनिवर्सिटीज के साथ इंटरेक्शन, यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में बैठना, कितने प्रोग्राम्स होते थे, आप कितना फाल किरदार अदा करते थे। तो एक भरपूर हमारी यूनिवर्सिटी वो एक वक्त गुजारा। यूनिवर्सिटी से आने के बाद मैं 11 फरवरी 1983 को आया इस्लामाबाद, लाहौर से फारिग होकर। तो वालिद साहब मुझे CDA ले गए, उनके एक दोस्त थे मेंबर फाइनेंस, और उन्होंने कहा जी मेरा बेटा इंजीनियरिंग करके आया है। तो उन्होंने मुझे फौरन कहा कि कोई बात नहीं, आप हम इंशाल्लाह, ज़रूरत है हमें अच्छे और काबिल लोगों की, तो हम आपको ऑफर करेंगे। 14 फरवरी को मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर CDA में ज्वाइन कर लिया। मेरे जहन में था CSS करने का ख्याल, फाइनल ईयर के दरमियान मुझे पैदा हो गया था। फिर मैंने पोस्टिंग के दौरान साइट्स पे बैठ के साइट्स की सुपरविजन करते हुए अपने इम्तिहान की तैयारी की, और अक्टूबर 1983 में CSS का इम्तिहान दिया। उसके बाद जी हाँ, पूरा एक साल लगता है रिजल्ट आने में, फिर इंटरव्यू में, फिर साइकोलॉजी टेस्ट में। तो फिर 18 अक्टूबर 1984 का मेरे जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो गया। जब मैं इंजीनियरिंग से जाने लगा, जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग में आ गए, तो वो जीप गाड़ी, और फिर ये कि सबसे ज्यादा वालदा को होता है ना कि मेरा बेटा कमाने लगा है। तो मेरी और फिर लाहौर इतने से रहे तो वालदा का ख्याल था, हम लोग थोड़ा सा मम्मी डैडी ग्रुप मशहूर थे कि ज्यादातर घर वालों के साथ रहना, वालिदैन के साथ रहना। तो वो जब मैंने CSS का इरादा किया तो वालदा ने कहा वालिद साहब को, ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो फिर हमसे दूर चला जाएगा, ये फिर लाहौर इसको जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, बेटे के लिए, और आप देखना बाद में आप खुद खुश होंगी कि ये इस सर्विस में जा रहा है और इस सर्विस का कैनवस बड़ा हो जाएगा। जब मेरा इंटरव्यू हुआ डॉक्टर साहब, जनरल अतीकुर रहमान पाकिस्तान आर्मी के वन ऑफ द फाइनेस्ट लर्नड ऑफिसर्स समझे जाते हैं, उनका अपना मकाम है, किताबें भी लिखी। तो उन्होंने इंटरव्यू किया, पैनल था पूरा। उन्होंने पूछा कि आप क्यों आना चाहते हैं, आपके पास डिग्री है, आपके साथ के लोग इंग्लैंड, अमेरिका, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, और आपको मालूम है जमाने में सिविल इंजीनियरिंग का बूम था, मैं बाहर जाता, पेट्रो डॉलर्स मशहूर थे उस जमाने में, रियाल्स और सब कुछ हो सकता था। लेकिन अब मैं आपको वजह बताऊंगा जो आप मुझसे पूछ रहे थे। मैंने सोचा कि पाकिस्तान में इसलिए नहीं छोड़ूंगा
توڑ دیا تو مجھے سب کچھ مل جائے گا, والدین نہیں مل سکتے. ماشاءاللہ. ایک دفعہ جا کر واپس آنا بڑا مشکل ہوگا, اور اگر باہر جا کے میں سیٹل ہو گیا تو پھر جیسے اگر میری شادی ہو گئی اور میرے بچے وہاں بڑے ہوئے تو مجھے نہیں آنے دیں گے. اس نظریے سے دوسرا میں نے سوچ کہا کہ جس ملک میں میری کوئی بھی حیثیت ہوگی, لیکن میں اس ملک میں پرائڈ سے اپنے آپ کو فرسٹ ڈگری سٹیزن کہہ سکتا ہوں. اور یہ میں مثال نوجوانوں کو دیتا ہوں. امریکہ میں ملٹی ملین ڈالر کا بھی ہو جاؤں گا, لیکن میرے اندر کمپلیکس رہے گا کہ میرا پڑوسی میرے گھر کے باورچی خانے سے سالن کی اسمیل سے کمپلینٹ نہ کرے, اریٹیٹڈ فیل نہ کرے, یا وہ مجھے فرسٹ ڈگری سٹیزن کا درجہ نہیں دے گا. یہ میری ہمیشہ بڑی آرگومنٹ رہی ہے. اس مٹی پہ, اس ملک میں فرسٹ ڈگری سٹیزن ہوں, اور یہ بہت بڑا پرائڈ ہے جو ملینز اور بلینز سے زیادہ ہے. تو میں نے جنرل عتیق الرحمان کو کہا, اگین لنکنگ ٹو سوشل سروس, کہ میں نے کہا سر میں اس لیے انجینئرنگ میں مجھے بڑا کام موقع ملے گا, پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں, لیکن سول سروس کا کینوس بہت بڑا ہے, اور اس کینوس پہ مجھے جب غریب اور ڈاؤن ٹراڈن لوگوں کا کام کر کے جو خوشی ملے گی, وہ مجھے کوئی رقم یا کوئی بھی عہدہ وہ تسلی نہیں دے سکتا. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ وجہ بنی. اکیڈمی چلے گئے, ٹریننگ حاصل کی, ٹریننگ میں زبردست, پھر آرمی اٹیچمنٹ, پھر اسپیشلائز ٹریننگ, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹینیور رہا. پھر اسلام آباد میری پوسٹنگ ہوئی, یہاں ٹریننگ ہوئی, اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد ہوا. ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں جب میں عدالت لگاتا تھا, آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی, وہ مجھے پرانا وقت آپ نے یاد کرا دیا, آپ 1986-87 کا. عدالت میں جب غریب عورتیں, لوگ پولیس کے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں پولیس کے ساتھ, لوگ شاکی رہتے ہیں, بڑے اچھے اچھے افسر بھی ہیں, لیکن بعض دفعہ پولیس سے لوگ شکایت کرتے ہیں, لو رینک پہ ہے. جہاں غریب لوگ یا خواتین آتی تھیں, تو جب ان کو انصاف عدالت میں دیتا تھا, یا کسی کو پکڑا ہوا ہے, ناجائز پکڑا ہوا ہے, میں چھوڑا دیتا تھا, تو وہ جھولی پھیلا کے کہتی تھی, ان کی دعا دیکھیں کیا ہوتی تھی, ان کی پتہ کیا دعا ہوتی تھی, انہیں نہیں پتا تھا کہ میں کس کیریئر میں ہوں, کہ اللہ تانوں ہائی کورٹ دا جج بنائے. یہ دعا ہوتی تھی. اب وہ دعا میرے لیے میراث ہے, میرا سرمایہ ہے. اور پھر اس طرح کیریئر چلتا چلا گیا. 92 میں چلا گیا سندھ میں میری پوسٹنگ ہوئی. 90 میں ایک سال کے لیے اسکالرشپ پہ انگلینڈ گیا, جہاں میں نے برمنگھم یونیورسٹی سے ماسٹرز ان ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن سوشل سائنس کیا. اور وہاں بھی ڈاکٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ واقعہ ہوا. وہاں ایک دن میں اپنے کامن روم میں گیا تو دیکھا نوٹس لگا ہوا ہے کہ پوسٹ گریجویٹ فیکلٹی ریپ کا الیکشن ہے. تو میں نے وہ الیکشن لڑنے کے لیے نام ڈال دیا دیار خیر میں. دیار خیر میں ایک سکھ سے اور ایک ہندو سے میرا مقابلہ ہوا, اور ماشاءاللہ بڑے تھمپنگ میجورٹی سے میں جیت گیا الیکشن. اب الیکشن کے بعد پتہ چلا کہ آپ ایک دن یونیورسٹی سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا. اب اس انگریزوں کی سینٹ میں نے کہا جی میں بھی لڑتا ہوں الیکشن, اور اللہ کا شکر وہ الیکشن میں نے ان اپوز جیت لیا. ماشاءاللہ بڑے خوش آئند. یونیورسٹی سینٹ کا ممبر رہا, پھر واپس آیا 92 میں سندھ چلا گیا. سندھ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ضلعوں میں ڈپٹی کمشنر رہا, کمشنر کراچی رہا. ایک ریکارڈ ہے کسی بھی سول سروس آفیسر کے لیے مختلف پوسٹنگز رہیں. تو یہ ایک بنیادی طور پہ ایک دورانیہ ہے جو میں نے کہا اس وقت تک میں آپ کے ساتھ بیان کروں, پھر آگے جیسے جیسے آپ کے سوال ہوں گے تو پھر ہم چلیں گے انشاءاللہ. تو میں اخباروں میں آج سے 6-7 سال پہلے پڑھتا تھا, آپ کمشنر کراچی بھی رہے ہیں اور بڑے پاپولر تھے, اور میں جب اخبار یا ٹی وی پہ آپ کا نام سنتا تھا تو میرے لیے بڑا فخر سے میرا سر تن جاتا تھا. دیکھو جی ہمارے سینئر اور ہمارے کولیگ اور یو ٹی کے گریجویٹس کیسے سوسائٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور آپ جہاں بھی گئے ہیں آپ نے انوویشن سے, بکری ٹائپ کی سوچ سے, کمزوروں کے احساس سے, ایک ولی کے سٹائل میں, ایک صوفی کے سٹائل میں ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کی. ایک سرکاری افسر کے طور پہ جو کہ سکہ بند دانشور ہوتے ہیں کہ مسرد ہے میرا فرمایا ہوا, اور میرا کہا ہوا پتھر پہ لکیر ہے, اور میرا کہا ہوا حکم آخر ہے. آپ نے ان بتوں کو بھی توڑ دیا. مجھے لاہور کا ایک ڈی سی یاد آتا ہے 60s کا, اس کا نام تھا مسعود خضر پوش, اور اس کی وجہ شہرت تھی کہ اس پہ منو بھائی نے 1960s میں کالم لکھا تھا کہ کیا لاہور کا ڈی سی پاگل ہو گیا, یہ سلوار قمیض پہنتا ہے وہ بھی خدر کی, غریبوں سے ہاتھ ملاتا ہے اور لوگوں کے انصاف ان کے دروازوں پہ دینے کی کوشش کرتا ہے. ڈی سی تو ایسا نہیں کرتے, یہ پاگل ڈی سی ہے. تو مجھے آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا ہے کہ آپ نے مسعود خضر پوش کی یاد جو لاہور کا تھا ڈی سی, وہاں آپ نے اس کی یاد تازہ کرنے کا اس کے نقش پہ تو کھلی کچہریوں کا سلسلہ آپ نے وہاں بھی جاری رکھا ہوگا. کمزور جو کا آپ نے مثال دی مسعود خضر پوش صاحب کی اور پھر منو بھائی کے کالم کی, اب مجھے اتنی تفصیل تو نہیں معلوم تھی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انداز میرا اسی طرح درویشانہ رہا. میں پھر بتاؤں چونکہ یہ بات آپ میری
جو کریں گے اس کو ٹیلی کاسٹ کریں گے نوجوانوں کے ساتھ کریں گے, اس میں ہو سکتا ہے کل کو لوگ سی ایس ایس دے دیں, سی ایس ایس نہ بھی دیں, کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہوں, ہر جگہ کام کرنے کا بہت گنجائش ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے, اور جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ ان کو مقام دے, کبھی بھی تکبر, ایروگنس, اور جو کہتے ہیں نا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ گردن میں کیا کہتے ہیں سریا وریا, وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز ہمیں عوام سے, لوگوں سے دور کرتی ہے, ہمیں ان پاپولر کرتی ہے. سامنے لوگ جی حضوری کرتے ہیں, پیچھے بددعائیں دیتے ہیں. ہمیں انتہائی احساس کرنا چاہیے, نہ تو ہم انگلستان سے آ کر یہاں کام کر رہے ہیں, ہم اسی ملک کے پیداوار ہیں, اسی مٹی کی پیداوار ہے. تو جو بھی نوجوان آئندہ زندگی میں کچھ بنے, وہ مہربانی کر کے عام انداز رکھیں. میں نے زندگی میں ہمیشہ اپنے آپ کو, اور میں پرائڈ لیتا ہوں, میں بھی جس دفتر میں بھی اس منسٹری میں آیا, میں نے ان کو کہا کہ میں اپنے آپ کو انفارمل آفیسر کہتا ہوں. میں کسی چینل, کسی سسٹم کے اوپر بلیو نہیں کرتا کہ ایک بیوروکریٹک چینل ہو اور ہر چیز کھلی کچہری کی. آپ نے بات کی, میرا دفتر کھلی کچہری, اوپن ڈور پالیسی. ہاں یس, اوپن ڈور. بیگم صاحبہ بعض اوقات کہتی ہیں کہ آپ اتنے ہر ایک سے مل لیتے ہیں, ہر ایک کا فون اٹھا لیتے ہیں, اور نیچرلی رائٹلی سو کہ فیملی کا ٹائم انکروچ ہوتا ہے. لیکن میں اس کے باوجود میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا بھی زید بکر کا فون آ جائے, کسی کا بھی فون آ جائے, میں اس کو اٹھا لوں, اور اگر میں مدد کر سکتا ہوں تو میں مدد کر لوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے پاس اگر چل کے کوئی کام کے لیے آتا ہے, کہ تمہارا مقام کی بات نہیں, اللہ کا تم پہ کرم ہے, اور تم اس کا کام کرو گے تو ہمیں تو ہر لمحہ اللہ سے کام کی ضرورت پڑتی ہے. ہماری تو ہر سانس اللہ کی مہربانی اور نعمت ہے. تو یہ احساس ہمیں کرنا چاہیے. ایز کمشنر کراچی بھی اور تمام موقعوں پہ کھلی کچہریوں کے ذریعے, اس سے ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہے کیا فائدہ ہوا. مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میرا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا لوگوں سے, ایک لنکیج ڈیولپ ہو گیا, انتہائی مختلف انتظامی سچویشنز ہینڈل ہو گئی صرف ایک ٹیلی فون کال. چاہے وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مل رہی تھی آپ کو, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مل رہی تھی, چاہے سیاستدان ہو, چاہے مذہبی لیڈر ہو, چاہے کسی بھی فرقے کے ہوں, چاہے کسی بھی زبان بولنے والے گروپ کے لوگ ہوں, چاہے کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں, چاہے کسی بھی شعبہ ہائے زندگی کے لوگ ہوں. اردو انجمن ترقی کا جھگڑا ہو تو وہ حل کرا رہے ہیں, آرٹس کاؤنسل کا جھگڑا ہو تو وہ حل کرا رہے ہیں. ٹی وی ٹاک شو میں مجھے آج بھی ایک اینکر کا کمپلیمنٹ ہے کہ سر کراچی میں یہ مشہور ہے کہ کسی کا میاں بیوی کا مسئلہ ہو جائے تو وہ بھی آپ کو ٹیلی فون کرتے ہیں. نہیں, یہ سوشل سروس بھی ضروری ہے. میں ایک فیڈرل سیکرٹری ریٹائرڈ کو جانتا ہوں, 25-30 سال پہلے اسلام آباد میں پارسی تھے. انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد صرف ایک کام کیا کہ میاں بیوی کی ناراضگی کو صلح کراتے تھے تاکہ بچے خراب نہ ہو, اگلی نسل نہ ہو. ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے. بالکل ہوں گے. پونیگر صاحب کی بات کر رہے ہوں گے شاید آپ, پارسی. ہاں شاید مجھے نام نہیں پتا. ہاں جی, لیکن ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو سوسائٹی میں لوگوں کے, کمزوروں کے گھروں کی تک مدد کرتے ہیں, ذاتی معاملات میں بھی کہتے ہیں کہ اگلی جنریشن سپوائل نہ ہو. اتنا پازیٹیو جذبہ ہے. اب آپ کی گفتگو میں مجھے سوائے پازیٹیوٹی کے انفارچونیٹلی کچھ مل ہی نہیں رہا, اور میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے آپ کو ریکویسٹ کی اور آپ نے اگلی نسل کو اپنے آئیڈیا سے مستفید کر رہے ہیں, ان کو انکریج کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ ایک سیلف میڈ ایک ینگ لڑکا آج ریٹائرمنٹ کی سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے اور مختلف مراحل شوق سے گزرا ہے, تو کیا کیا ویلیو ایڈ کر سکتا ہے سوائے اپنی ذات کی پوجا یا اپنی خانقاہ میں بند ہو کے اپنی ذات کی پرستش کرانے کے. یہ آپ نے وہ بت توڑنے کی کوشش کی ہے. میرے خیال میں پہلی جنریشن ہے پاکستان کی پارٹیشن کے بعد جس نے وہ روایتی انگریز کی ٹریننگ کے اثرات کے بت پاش کر دیے. آپ کے ساتھ ایسے آپ کو اور بھی لوگ نظر آتے ہیں اپنے دور میں, آپ نے دیکھے اپنے کولیگ ایسوسیٹس؟ ڈاکٹر صاحب میں بتاؤں, ایک بات تو یہ کہ قرآن شریف میں ہے کہ مومن یا مسلمان مایوس نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات ہے. جو پازیٹیوٹی کا لفظ آپ نے کیا اور آپٹیمزم جس کو میں کہتا ہوں ساتھ پازیٹیوٹی کے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خاص تحفہ عنایت کیا. یہ کبریائی تحفہ ہے, یہ شعور دینا بھی اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے, اس کا کرم ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کا کرم ہے. اگلی سانس جس کی محتاج ہے, تو جو کچھ بھی ہے انسان کے پاس وہ تو اس کا دیا ہوا ہے. سی ایس ایس کا جب سائیکالوجی کا ایک انٹرویو ہوتا ہے, اس میں جو سائیکالوجسٹ بڑی مارکت الارا تھی, ڈار صاحب بڑے مشہور پروفیسر تھے آئی آر کے قائد اعظم یونیورسٹی کے, ان کی بزنس تھی ڈاکٹر مسز ڈار, افت ڈار یا سم تھنگ ڈار, افت ڈار. تو وہ سائیکالوجی کی پروفیسر تھی. انہوں نے ایک 2 گھنٹے کے انٹرویو میں مجھے ہر طرح سے کوشش کر لی. وہ کہنے لگی what type of a person you are, I'm talking of 22-23 years of age, کہ آپ کسی صورت میں مایوسی کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے. میں نے کہا میڈم میں کیوں, آپ نے پڑھا ہے سنی ہے وہ کہ there is always a silver lining in the cloud. تو وہ ایک تو یہ
दूसरा, मैं बार बार जब मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में एड्रेस करने जाता हूँ, मैं कहता हूँ अपने साथियों को कि मायूस ना हो, इनडिफरेंट ना हो। हमारे बहुत से लोग इनडिफरेंट अप्रोच रखते हैं। इनडिफरेंट अप्रोच इस मुल्क की तबाही का बायस है। हम सब कहते हैं कि सानू की हो रहा है तो होने दो, हम क्यों करें, कोई और ठीक कर लेगा। मैं कहता हूं कि हर एक बंदा नहीं है चीज कोई निकम्मी जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, आपका नायब कासिद, आपके यूनिवर्सिटी का लड़का, आपके कैशियर, अकाउंटेंट, मेरे दफ्तर का आदमी, हर एक वंडरफुल काम कर सकते हैं। और हमारे अपने सिविल सर्विस के साथियों में बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना हमारे अंदर ये जज्बा बढ़े, हम जितना कंट्रीब्यूट करें। डॉक्टर साहब मुझे बताएं ना, आज किसी और मुल्क में होते क्या इज्जत होती, जितना मर्जी होता। इंडिया में फॉर एग्जांपल अगर हम में से कोई होता, आज क्या हाल होता। हम इस मुल्क पाकिस्तान में हैं, जहां पर इस मुल्क ने कितना कुछ हमें दिया है। मैं तो कहता हूं जो कुछ भी अपने मुल्क को दे दें, अपने लोगों को दे दें, वो कम है। इखलास बुनियाद है, इखलास के बगैर काम नहीं चलता। नेक नियति और ईमानदारी, करप्शन हमारे मुल्क को तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। ये हमारे हर काम में बेबरकती खत पैदा कर देती है। जब हमने सर्विस ज्वाइन की, और जो लोग सर्विस ज्वाइन करेंगे उनसे मेरी दरखास्त है, मैं एकेडमी लेक्चर्स में ये कहता हूं कि आप सोच के सर्विस करने आए हैं, आप तिजारत करने नहीं आए। खुदारा बिल्लाह आप अपने काम अपनी जिम्मेदारी से करें, और अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इस पे मेरी एक तो थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं हरगिज़ तनकीद नहीं करूंगा। मैं पाकिस्तान में सिविल सर्विस एकेडमी वॉल्टन से लेके स्टाफ कॉलेज कोयटा तक और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से लेके नीपा तक पिछले 20-25 साल में पढ़ा रहा हूँ। हर एकेडमी में पढ़ाता हूँ, एज ए प्रोफेसर जाता हूँ, लीडरशिप खासतौर पर। जब लीडरशिप और गवर्नेंस का चैप्टर मैं सिविल सर्विस एकेडमी वॉल्टन में, जो मेरे घर के सामने थी, मुझे वहां से ऑफर आई और एक सेमेस्टर मैंने पढ़ाया। तो मेरे एज ए पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात वही हैं कि पार्टीशन के बाद भी हम एक काला साहब तैयार कर रहे हैं काली हुकूमत, काले लोगों पे हुकूमत करने के लिए। ये मेरी रिजर्वेशन है, हो सकता गलत हो। मेरे आपके तवज्जुह से ये गुजारिश होगी पॉलिसी मेकर्स को कि अपने करिकुलम को रिव्यू करें, पैटर्न को रिव्यू करें, और वो साहबी के बजाय प्योर सिविल सर्विसेज के सर्वेंट वाला लीडरशिप क्या है, सर्वेंट लीडरशिप है। हजूर पाक की जिंदगी में जूता मुबारक अपने हाथ से सीखते थे। अब वो कॉन्सेप्ट को इम्बेड करने की जरूरत है ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में ट्रेनिंग एकेडमीज में, जिसमें मिलिट्री एकेडमी है, जिसमें वापडा की एकेडमी है, जिसमें सिविल सर्विस एकेडमी, जिसके पास पावर का मंबा और माखज और मबदा और जो ओरिजिन है वो तो सिविल सर्विस एकेडमी है ना। अब मेरे आपके तवज्जुह से हम्बल से सबमिशन है कि इसको रिविजिट करने के लिए जरूर बात करें। नंबर 1, अभी आपने एक बड़ा अच्छा कमेंट दिया, मैं उस कमेंट को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि इंडिया में होते तो हम क्या होते। 1992 में मैं वाशिंगटन डीसी में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पीएचडी के आखिरी 2-3 सालों में था, सेकंड ईयर में था, थर्ड ईयर में था। तो एक इंडियन मेरे पास आया, कहता है, इंडियन ज़रा लैंग्वेज कॉमन है, हम फंक्शन भी इकट्ठे कराते थे उस जमाने में। तो कहता है कि देखो हमारे बुजुर्गों ने कितनी गलती की है, हमारी हर चीज कॉमन है, खाना भी कॉमन है, तो हम भी भटूरे खाते हो, तुम भी भटूरे खाते हो, तुम भी शिमला की मिर्च कहते हो, हम भी शिमला की मिर्च कहते हैं। इस तरह से मुझे मिसालें दी छोटी छोटी सी। कहता है हमारे बुजुर्गों ने गलती की है। मैंने कहा गलती नहीं की, उन्होंने हमारे पे नेकी की है। मैंने कहा इंडिया की आबादी पाकिस्तान से 10 गुना या 8 गुना है कम अज कम। तो अब इस सोसाइटी में, इस वाशिंगटन डीसी की इस यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और महंगी तरीन यूनिवर्सिटी है। इसमें 230 के करीब इंडियन है, हिंदू, और उन हिंदुओं में से 1 से 2 मुसलमान है जो इंडिया से आए हैं। उसके मुकाबले में 180 पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान से हैं। अगर पाकिस्तान ना बनता तो आप 2 के बजाय 3 मुसलमान हो जाते, 300 के लोग होते यहाँ पे साउथ एशिया से। मैं कहा साउथ एशिया में जो बैलेंस हुआ है, जो मुसलमानों को राइट मिले हैं, प्री पार्टीशन, मेरे वालिद साहब मरहूम बताते हैं कि मार रोड पे मुसलमानों की सिर्फ 2 दुकानें थी जो आज भी हैं, एक फजलदीन और दूसरी थी एच करीम बख्श, बाकी सारे हिंदुओं के पास था। तो ये तो करम है अल्लाह ताला का, क्या पाकिस्तान बना और आप जैसे लोग ऊपर आए और आप लोगों ने अच्छी मिसालें कायम की, और आपकी रिटायरमेंट के बाद कौम एक अच्छे डिवोटेड सोल्जर से महरूम हो जाएगी, जिसने वैल्यूज ऐड की, जिसने सिर्फ नौकरी नहीं की, जिसने अपनी जात की प्रस्तिश नहीं कराई। अब मैं इस बात को लेके आगे चलता हूँ कि आप आजमाइश की पट्टियों से भी गुजरे होंगे सरकारी नौकरी में, कई दफा होगा, कई दफा बिग बॉसेस के बैड बुक्स में साजिशों की वजह से भी आए होंगे, लाचाते हुए भी आए होंगे, किसी का मूड ऑफ हो गया।
کوئی ایسا واقعہ آپ سناتے ہیں جس میں اللہ کی رحمت سے آپ مایوس نہیں ہوئے؟ کوئی ایسا کوئی تلخ واقعہ کوئی آپ اللہ نہ کرے ویسے بنے ہو کبھی؟ ڈاکٹر صاحب اللہ کا بڑا کرم رہا ہے. ہمارے بڑے بڑے سینئرز کبھی قبرستان بھیجا جاتا تھا, کبھی ناراضگی پہ OSD, کبھی کچھ. God has been very kind to me, الحمدللہ. یہ تو بڑا نام ہے OSD بنانا, داخل دفتر کر دینا, گھر بیٹھے پیسے لیتے. اچھا, میں پورے کریئر میں اللہ کا شکر OSD نہیں بنا, صرف 2 موقعوں پہ بنا, اور وہ 2 موقع میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑے انٹرسٹنگ موقع تھے. وہ جب میں یہ 2001 میں 2000 نیا سسٹم آیا تھا, ناظمین آ گئے تھے اور سٹی گورنمنٹ بنی تھی, تو میں کراچی میں EDO فائنینس اینڈ پلاننگ تھا. وہ سمجھے کہ کراچی سٹی گورنمنٹ کا سیکرٹری فائنینس کے برابر, اور کراچی کی KMC کا بجٹ اس زمانے میں بلوچستان سے زیادہ ہوتا تھا. تو وہاں پر کچھ لوگوں کو جو اس سے تھوڑی سی شفٹ آف پاور ہوئی, تو کچھ لوگ جو آئے انہوں نے پتہ نہیں کس بات پہ ان کا نہیں ان کو ہٹانا ہے. بہرحال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ OSD بنا, اور اس پہ بڑا احتجاج بھی ہوا. سوسائٹی نے بھی کیا, اس وقت کے ناظم نے بھی کیا, اس وقت کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے بھی کیا, بعد میں ناخواستہ بہرحال 2-3 مہینے کا. اچھا, میری ایک عادت ہے ڈاکٹر صاحب, میں نے کبھی کسی کے پاس جا کے اپنی پوسٹنگ کی درخواست نہیں کی, میں کسی بھی کے پاس نہیں جاتا. اور اللہ کا شکر, پتہ ہے کیا ہوا, 2.5 مہینے کا پیریڈ گزرا. وہ ایک دفعہ والد صاحب نے ایک کراچی میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا, تو وہ والد صاحب نے اسلام آباد سے مجھے فون پہ ایک پڑھا تھا مصرع, کعبے کو مل گیا پاسباں صنم خانے سے. تو مجھے پتا چلا کہ کوئی ایک وزیر صاحب میرے لیے CM کے پاس گئے کہ جی ہمیں ایک شیف سر چاہیے, تو یہ ویٹنگ پوسٹنگ ہے, ہمیں یہاں پہ پوسٹ کرنا. تو بغیر کہے وہاں لگ گئے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ اور موقع آیا کہ جب مجھے اچھائی اور نیکی کے اوپر OSD بنا دیا گیا. اس لیے نہیں کہ کوئی مجھ سے ناراض تھا, اس لیے کہ شاید اس جگہ سے کسی اور کو بٹھا کر کچھ لوگوں کا فائدہ کرنا مقصود تھا. ذاتی منفعت اس میں ریزن ہو سکتی ہے, ذاتی فائدہ, ذاتی منفعت. تو وہ پھر میں بن گیا. 2 مہینے بعد اسی حکومت کے ایک وزیر نے مجھے بلایا, کہنے کہ جی آپ نے تو اتنا کام کیا کراچی کے لیے, آپ سے کیوں لوگ. تو میں نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ زیادہ کام کرنا ہی میری لیے پرابلم ہے. انہوں نے پھر کر کے اپنی منسٹری میں مجھے کر دیا. تو یہ 2 موقع تھے جس پہ میں بنا. اور ایک مثال اور میں بتاؤں آپ کو کہ 2 مہینے ٹوٹل 5 مہینے کا پیریڈ ہے میرے, جو بھی اب تقریباً 35-36 سال کے قریب سروس ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے, ورچولی نہ ہونے کے برابر ہے. یہ آٹے میں نمک سے بھی زیادہ کم, اگر میں مثال کی بات کروں تو OSD شپ نہیں رہی. اور اس OSD شپ میں میں نے کیا کیا, میں نے میرے خیال ہے تھوڑی واک شاپ زیادہ کی, یا کچھ ایک آدھ کتاب پڑھ لی, نہ کسی کے در پہ گیا, نہ کسی سے مانگا, سوائے اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھنے کے, اور خود بخود اللہ تعالیٰ پوسٹنگ سے معاملہ کرتا رہا. کون سی کتاب کو آپ نے زیادہ پسند کیا زندگی میں اور کئی دفعہ پڑھنے کا؟ مجھے شہاب نامہ پڑھنے کا چسکا ہے, فار ایگزامپل. مجھے بانو کچھ کیا گیا اور اشفاق احمد کا مجھے چسکا ہے, سفر در سفر میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے. جی پڑھنے کا بہت شوق ہے, ریڈنگ میری ہابی ہے, لیکن مصروفیات میں زیادہ پڑھائی حقیقت ہو نہیں پاتی. بک ریڈنگ کم ہو گئی ہے, جو شاید ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ ٹائم ملے. شہاب نامہ آپ نے جیسے فرمایا, شہاب نامہ میرا بھی ایک بہت ہی فیوریٹ کتاب تھی, بہت فونڈ کتاب. پھر صدیق سالک کی میں نے ڈھاکہ ڈوبتا دیکھا, وٹنس ٹو سرینڈر, ایک کتاب وہ میں نے پڑھی. یہ نوجوانی کے زمانے کے دن کی باتیں کر رہا ہوں. پروین شاکر کی خوشبو بڑی پسند ہے مجھے ادب میں, جو میں نے پوری کرنل محمد خان کی کتاب نہیں پڑھی آپ نے؟ جو کرنل محمد خان کی بجنگ آمد ہسٹری ہے. جی ہسٹری ہے. اسی طریقے سے چند ایک کتابیں, اشتیاق حسین قریشی کی ہسٹری آف پاکستان ان انڈیا کے 4 والیوم بڑے عمدہ, اور سید امیر علی کی ہسٹری آف سیرسنس. تو مختلف چیزوں میں کتابیں پڑھی, لیکن بہت لگ کے نہیں پڑھ سکے. بٹ ادب سے بہت شوق ہے, اور ادب کی چیزیں. پھر ادب میں مزاح کا ایلیمنٹ کم نہیں ہوتا جا رہا؟ کم ہوتا جا رہا ہے نا مزاح. پہلے تو فوج نے قبضہ کیا ہوتا نا, میجر ضمیر جعفری, کرنل محمد خان, بریگیڈیئر شفیق الرحمان, اور اس کے بعد کرنل صدیق سالک اینڈ سو فورتھ. اب وہ فوج میں بھی لکھنے والے ختم ہو گئے. اب ویسے بھی آپ کے پاس اچھے لکھاری اب نظر نہیں آتے ہمیں, اس میں رہی صحیح کسر مزاح میں ختم بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. مزاح اور وٹ اور چیزوں کو سمجھنا اور چیز کا جواب ایک نئے پیرائے میں دینا, اس چیز کی ہمیں بڑی ضرورت ہے ہماری نئی نسل میں, جو یہ میری گفتگو سنیں گے.
اور دوسرا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے وہ ٹالرنس ہے. میں دل کی بات کر رہے ہیں آپ تو ٹالرنس سوسائٹی نہیں رہے, ہم برداشت نہیں کرتے, مایوپک کوتا نظر سوسائٹی ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو زبانوں میں, علاقوں میں, مذہب میں, فرقوں میں بانٹ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جب سی ایس ایس میں فارم بھر رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا آپ کا سیکٹ کیا ہے, میں نے کہا مسلم. ان کا بھائی سیکٹ لکھنا پڑتا ہے, میں نے کہا نو, آئی ایم اے مسلم, مائی پروفٹ واز اے مسلم, ہی واز ناٹ دس, ہی واز ناٹ دیٹ. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا بتائیں کہ آپ ایتھنیسٹی میں کیا چیز کہتے ہیں. میں کہا جی میں پاکستانی ہوں. پاکستان میں پھر ٹھیک ہے سبق, لیکن یہ کہ یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ نوجوانوں میں بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمارا تو وقت اللہ کا شکر گزر گیا, یہ ملک کے نوجوانوں کا ہے, اور یہ میں نوجوانوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جس وقت ہم اکیڈمی میں ٹریننگ کر رہے تھے یا 9th اور 10th میں پڑھتے تھے, ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی یہ فیلنگس ہوں گی, ہم سوچتے تھے پتہ نہیں کب وقت گزرے گا, کب ہماری تعلیم ختم ہوگی, کب ہم سروس میں آئیں گے, کب ہمارے پاس یہ فیسلٹیز ہوں گی, کب ہمارے پاس یہ ہوگا. آج when we look back پتہ نہیں وہ ڈیکیڈز کہاں چلے گئے. وہ ڈیکیڈز مطلب یاد ماضی بن گیا ہے نا جی. اللہ کا شکر ہے عذاب نہیں ہے, خوشگوار ہے, لیکن یاد ماضی بن گیا ہے. تو یہ برداشت پہ کچھ مزید بتائیں ہمیں, کیا برداشت عدم برداشت بزدلی ہے؟ یہ تھوڑا وضاحت کر. میں صرف ایک نوجوانوں کو ایک بات اور کر دوں کہ میرے نوجوانوں یہ بات یاد رکھو, آج آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں آپ کے سامنے یا ہوں گے, کل کو آپ کے سامنے یہی آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے اور آپ بزرگ ہو چکے ہوں گے. عدم برداشت کی جو بات آپ نے کی وہ بزدلی ہے, بالکل بزدلی ہے, عدم برداشت. اچھا, تو حضور پاک کی زندگی سے میں وقت کلامی معاف میں ایک واقعہ لے کے تھوڑا سا برکت بھی تو ہم نے کرنی ہے نا حضور پاک کا ذکر کر. ضرور. فتح مکہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو دشمنوں کے گھروں میں پناہ لے لیں گے وہ بھی معاف, بالکل, اور بزرگ اور خواتین بھی معاف, جی, اور جو گھروں میں بیٹھا وہ بھی معاف, اور ہندا جس نے جناب امیر حمزہ کا کلیجہ مبارک چبایا تھا وہ بھی معاف, جو حرم میں وہ بھی معاف. ہاں جی. اور برائن ٹریسی ایک بڑا موٹیویشنل سپیکر ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ صرف اور صرف give a blanket pardon to everyone who has ever hurt you. ایک اوپن کلیئرنس دے دیں, چھوٹ دے دیں ہر ایک کو جس نے ذاتی طور پہ آپ کو رنجیدہ کیا ہو, ایک چھوٹ دے دیں. اور جب آپ معافی دیتے ہیں تو آپ انتقام کو درگزر نہیں کریں, آپ اپنے ساتھ بھی جسٹس کر رہے ہیں, آپ کی انرجی پرزرو ہو رہی ہے, آپ کی انرجی سیو ہو رہی ہے جو پروڈکٹیولی استعمال ہو. تو آپ نے بڑا اچھا مجھے موقع دیا کہ ہم اس موضوع پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں. ابھی آپ پاکستان میں میں آپ کو اس کی ایک پریکٹیکل مثال دے دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا جو جذبہ, میں یہ کہتا ہوں کہ معاف کرنا ہی دین کی بنیاد ہے, اور اگر ہم معاف نہیں ایک دوسرے کو کریں گے تو کبھی بھی کوئی چیز نہیں چل سکتی, چاہے گھر ہو, چاہے ملک ہو, چاہے کوئی اور نظام ہو, سوسائٹی ہو, کوئی بھی یونٹ ہو. میں ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ سروس میں جب میں نیا کراچی گیا تو وہاں ایک بعض موقعوں میں الٹی سیدھے شکایتیں, درخواستیں, فلمزی قسم کے کام, مخالفتیں کرنا, سازشیں کرنا, بیک بائٹنگ, پیچھے جا کے شکایت کرنا, سازش کرنا, وہ رواج تھا. تو جب جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے اور پھر جب میں کسی اور پوزیشن پر آیا, اللہ نے ان کو وہاں میرے ماتحت پوسٹ کر دیا, تو بڑے ڈرتے ڈرتے میرے پاس آئے کہ سر آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے, آپ اب میں آؤں یا یہاں سے واپس چلا جاؤں. میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ جس کے امتی آپ ہیں اور جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی میں ہوں, بنیادی معافی کی ہے, میں ان کے نام سے آپ کو معاف کرتا ہوں. انسان بن کے کام کریں, صحیح کام کریں, ڈسپلن پہ کام کریں. یہ پچھلے 30-40 سالوں میں آپ نے دیکھا ہے ہیو اور ہیو ناٹ کا گیپ بڑھ رہا ہے, جس کے پیچھے کوئی ہو سکتا ہے سیاسی جواب بھی ہو. آپ کے نزدیک کیا تجزیہ کریں گے کہ جو گیپ کو ہم کیسے کم کریں, وہ لوگ جن کو وسائل مل رہے ہیں اور جن کو وسائل نہیں مل رہے, اس کے کیا آپ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہے ہمارے مذہب کی بنیاد احساس کے اوپر ہے. ماشاءاللہ ہماری سوسائٹی سے احساس ختم ہوتا جا رہا ہے, اسی لیے ہیوز اور ہیو ناٹس کا گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ساری دولت ان کے پاس آ جائے, میک دا ہے وائل سن شائنز, میرے پاس موقع ہے, میں جو کچھ لوٹ لوں, جو کچھ بنا لوں. اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا نظام بھرپور طور پر نہیں افیکٹو ہو سکا ہے. زکوٰۃ میں کٹوتیاں بے تحاشا ہوتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی زکوٰۃ کا جو نظام ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کا, سفید پوشوں کی ضرورت پوری کرنے کا نظام اسلام میں ہے, وہ بھی ڈونٹ ہیو اے پریکٹسنگ ایگزامپل آف دیٹ. تو اس لیے اچھا پھر مواقع ریسٹرکٹ ہو رہے ہیں, نیپوٹزم,
اور اقربا پروری، پھر وہ سرپرستی، اس کی وجہ سے یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کا برج بڑھتا جا رہا ہے. یہ سب سے خطرناک چیز ہے. خاموش آواز ہیو ناٹس کی ہمارے ملک کے لیے بڑی ڈینجرس ہے. ان کے لیے ڈینجرس ہے جو محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ عوام کے غیظ و غضب اور غصے کے آگے کوئی نہیں ٹھہرتا. لوگوں کو مطمئن رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سے جو بھی ہمارے درمیان لوگ ہیں، ہم سے متعلق لوگ ہیں، کسی بھی شعبے میں ہم کہیں بھی کام کر رہے ہوں، یہ ہمارا فرض ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب، میں تو اور اس لیے کانشیس ہوں کہ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی سروس کے آغاز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ عہدوں کی تمنا مت کرو. عہدوں کے بارے میں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت کے دن کتنی باس پرس ہوگی تو لوگ عہدوں سے منہ چرا کے بھاگنے لگے. تو یہ ہم سب کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. ہمارے نوجوانوں میں جذبہ ہوگا، یہ معاشی طور پہ ڈفرینسز خود بخود ختم ہو جائیں گے. آپ ایک ایگالیٹیرین سوسائٹی کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نہ کرے پاکستان میں جس طرح امریکہ میں پولیس کے تشدد پہ ایک سپونٹینیس ان ایکسپیکٹڈ ریئیکشن ہوا کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی بے بس ہو گیا اور وائٹ ہاؤس پہ قبضہ ہوتے ہوتے بچا. میں وائٹ ہاؤس کے سامنے 6-8 سال رہا ہوں، وہاں پہ کھلی لوٹ تھی. پریزیڈنٹ آف امریکہ اندر رہ رہا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ بیسمنٹ میں گھسا پچھلے 200 سال میں. کیا اللہ نہ کرے پاکستان میں یہ جو سوشل انجسٹس اور ہیو ناٹ کے گیپ کی بڑھنے کی وجہ سے کوئی ہم ایسا مستقبل میں سانحہ واقعہ یا حادثہ پاکستان کے وسیع عظیم تر اکثریت اور عوام کی میں آپ تو نہیں دیکھ رہے ایسا؟ ڈاکٹر صاحب میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں تو مثبت بات کروں گا اور امید کی بات کروں گا. انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم سب جہاں جہاں بھی ہیں ہم اس گیپ کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کریں. غریب کا احساس، غریب کو آپ کا روپیہ بعض اوقات نہ پہنچے، لیکن یہ احساس اگر پہنچ جائے غریب کو کہ اس کی فکر کرنے والا کوئی موجود ہے، ڈاکٹر صاحب وہ اس قسم کے تشدد کے واقعات کو روک سکتے. 1970 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس احساس کو پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ استعمال کیا اور اوور نائٹ پاپولرٹی گین کر لی. وہ اس کی ڈیلیوری کتنی ہی وہ ڈیبیٹیبل ہے. یٹ کوئی بھی لیڈر جب ان کے احساس کے تناظر میں کوئی نعرہ لگاتا ہے تو اس کی پاپولرٹی بے پناہ ہوتی ہے. ہم نے 70 کے الیکشن میں دیکھا، کھمبے کو اس نے ٹکٹ دیا، کھمبا جیت گیا. اتنا اوور ویلمنگ میجورٹی اس کو ملی تھی. ڈیلیوری کے ایشوز برحال ہیں ساؤتھ ایشیا میں، پاکستان اس سے ایکسیپشن نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کی ڈیلیوری کیپیسٹی کم ہو رہی ہے. اس سے قطر نظر میں آپ سے یہ سوال کروں، میں احسن اقبال صاحب جب فیڈرل منسٹر تھے 2 سال پہلے، میں ٹی وی میں انٹرویو سن رہا تھا، کہتے ہیں 20 سال پہلے جب میں اس میں پلاننگ کمیشن میں تھا اور اب کی جو ان کی ڈیلیوری کیپیسٹی میں ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے، جو ریڈیوس ہوئی ہے، کم ہوئی ہے ڈیلیوری کیپیسٹی، رائٹنگ کیپیسٹی یا پلاننگ کیپیسٹی. آپ کا کوئی کمنٹ ہے اس پہ اداروں کی جو ایک تو جو آپ نے شروع میں گفتگو کی، ظاہر ہے میں سیاسی طور پہ تو نہیں کمنٹ کر سکوں گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لوگ پاکستان کے ہر ایک سے امید لگائے بیٹھے کہ سب، اور یہ لوگوں کا حق بھی ہے، لوگ اس جگہ پہ رہتے ہیں. میں جس طرح میں نے بتایا کہ جب میں باہر نہیں جاتا تھا لوگ مجھے کہتے تھے آپ نیشنلٹی لیں، اور جونیئر جب میں سروس میں لیول پہ تھا تو میں کہتا تھا دیکھو یہاں ایک پھٹے ہوئے لباس میں جو سڑک پہ آدمی گھوم رہا ہے نا، اس کو کم سے کم یہ ہے کہ اس کی یہ دولت ہے کہ فرسٹ ڈگری سٹیزن ہے. اس فرسٹ ڈگری سٹیزن اور عزت نفس بھی ہے اس کی، ہاں اس کی عزت نفس ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب اس کا خیال کریں. جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں معاشرہ انحطاط پذیر ہے، ویلیوز میں، پرفارمنس میں، ڈیلیوری میں، گورننس میں، ہر لحاظ میں. ہمارے ہاں چیزوں کو شروع تو بڑے جوش سے کیا جاتا ہے، لیکن چیزوں کو لاجیکل اینڈ پہ نہیں گئے. اور یہی میری فار کرائی ہے اپنے دفتر میں بھی ہے، جہاں جہاں میں سرو کرتا ہوں ان سے میں کہتا ہوں کہ خدا را للہ جس کام کو شروع کریں اس کو کمپلیٹ کریں، کسی اچھی چیز کو شروع کریں اس کو کمپلیٹ کریں، اور مستقل سیکھنے کا عمل، مستقل لرن کرنے کا عمل آپ کی تحریک کا باعث بنتا ہے، آپ کو جوان رکھنے کا باعث بنتا ہے. یہ جذبہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے. کوالٹی آف رائٹنگ، کوالٹی آف پرفارمنس، کوالٹی آف کنٹریبیوشن ان میٹنگز، سب چیزیں نیچے جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیوری اور پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یا پروجیکٹ ایگزیکیوشن سفر کرتے ہیں. یہ جو آپ نے نوٹ کیا ڈیلیوری اور کیپیسٹی کی تو ہم نے ایک دفعہ بات کر لی. کیا آنے والے دنوں میں لیڈرشپ کا بحران یا فقدان پاکستان سے ملکوں کے لیے ایک میجر امپیڈمنٹس ہوگا ترقی کے لیے، یا کوئی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی باضابطہ فیڈرل لیول پہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے کسی بھی منسٹری میں، بی آئی ٹی منسٹری میں، یا یا اس کو کیپیسٹی یوز کر رہے ہیں؟
جی ہاں جی، کیپیسٹی بلڈنگ اور ساری چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں اس مصروف دنیا میں، اس نفسا نفسی کے دور میں، اور یہ میرا ایک اور پیغام ہے نوجوانوں کو کہ خدا را مت ہر ایک کی طرف دیکھیں. پلیز اپنے اندر اپنے آپ کو لیڈرشپ سکلز کو بڑھائیں، کام کریں، محنت کریں، اور یہ توقع کہ کوئی آپ کو پلیٹ میں لا کے کھلائے گا وہ وقت چلا گیا، وہ پاسبلٹی نہیں ہے. پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے. ہم سب نے بھرپور طور پر موقع کا اور اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھانا ہے، ملکی مفاد میں، اپنی سوسائٹی کے مفاد میں، اور کام کو آگے بڑھانا ہے. ہر آدمی لیڈر ہے. وہ کہتے ہیں نا ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اور میں ایک اور امپورٹنٹ آپ کو بات بتاؤں کہ ایک یہ بڑی ضروری ہے شیئر کرنا کیونکہ میرا جو مخاطب ہیں وہ میرے نوجوان ہیں. سندھ گورنمنٹ میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں ایک امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھا اور وہاں میں بہت زیادہ بہتر کنٹریبیوٹ کر رہا تھا رورل پاورٹی اور رورل اکانومی اور فوڈ سیکیورٹی کے اوپر. تو میں سعودی عرب ایک کانفرنس میں گیا ہوا تھا 3 دن کے لیے. وہاں پتہ چلا کسی صاحب نے سفارش کر کے وہاں لگ گئے. اس کا مجھے تو نقصان نہیں ہوا لیکن وہاں وہ جو ترقی کا ایک بہت اچھا سفر شروع ہو چکا تھا اس میں رکاوٹ پیدا ہوئی. لیکن گورنمنٹ نے کہا کہ جی نہیں یہ تو بڑے اچھے کام کے آفیسر ہیں ان کو ہم پوسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے سیکرٹری اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس بنا دیا. آپ یقین کریں وہ میری ٹینیور کی میرے کریئر کی گولڈن پیریڈ ثابت ہوا. وہاں لوگ شوق سے نہیں جاتے تھے، وہاں وسائل نہیں تھے، سینئر لوگ لگتے تھے 1-2 مہینے میں پارکنگ پلیس کے طور پہ رہتے تھے اور دوسری جگہ چلے جاتے تھے کوشش کر کے. میں نے کہا نہیں میں نے یہاں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور وہاں چلتے پھرتے میں نے ایک سینگ ڈیولپ کی کہ مین آف ایکشن آر ناٹ کنسٹرینڈ بائی کنسٹرینٹس. ماشاءاللہ. اور اس کے اوپر پھر وہ محکمہ اتنا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ. انٹرنیشنل کولیبوریشن ہوئی. چیف منسٹر اور اسپیکر تقریروں میں اوپنلی ماس گیدرنگز میں کہتے تھے کہ ہمارے صوبے کا انتہائی پرفارمنگ ڈپارٹمنٹ ہے. اور جو میرا تعلق کھلاڑیوں اور نوجوانوں سے وہاں ڈیولپ ہوا وہ آج تک ہے میرا، اور وہ میری احساس ہے. وہ آج بھی مجھے فون کرتے ہیں اس تعلق پہ کہ جی آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، اب یہ پرابلم ہے، آج کے لیے یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. نوجوانوں کے ساتھ جو ربط ہے، نوجوان بڑے بھرپور طاقت اور توانائی کے لوگ ہیں. یہ وہ اقبال کے شاہین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اقبال کو محبت ہے. لیکن اقبال کو محبت پتہ ہے کن جوانوں سے؟ جو ستاروں پہ کمن ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں. ایک نوجوان. اور میں پتہ ہے جب بات کرتا تھا، اور آج میں یہ بات مجھے دل چاہ رہا ہے کہ میں 2008 سے 2012 تک جو گفتگو کرتا تھا یوتھ گیدرنگز میں، وہ میں کہتا ہوں کہ پلیز آپ دیکھیں گے آپ ہر ایک سے شکایت کریں گے کہ جی وہ وی آئی پیز ہوتے ہیں، کوئی گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. میں کہتا تھا کہ یہ باتیں مت کرو. شکایتی رویہ تمہاری صلاحیتوں کو کل کرتا ہے. تم اپنے آپ کو وی آئی پی کا تصور کرو. تو اپنے ماں باپ کے لیے تم بھی وی آئی پی ہو، اپنی سوسائٹی کے لیے تم بھی وی آئی پی ہو. تم بھی اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھو گے تو تم سوچو کہ تمہاری صلاحیتیں کتنی نکھر جائیں گی. تمہارے اندر ایک تلاطم پیدا ہو جائے گا، اور تلاطم پیدا ہو جائے گا تو تمہاری پرفارمنس اور ڈیلیوری اور رائزنگ ٹو دا سٹارز کی اوپننگ شروع ہو جائے. اب تلاطم سے مجھے حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. میں نے دیکھا ہے جو شعیب صدیقی بنتے ہیں یو ٹی کے گریجویٹ جو فیڈرل سیکرٹری ریٹائرڈ ہوتے ہیں. میں نے 25-30 لوگوں کا انٹرویو کیا اور PCوں سینکڑوں میرے کورس میٹ کولیگ ایسوسیٹ ہیں. میں نے دیکھا کہ ان میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے فرسٹ آف آل انسانیت کا درد. پہلی چیز کامن ہے جس کو دوسرا نام خدا خوفی، غریب پروری، کمزور کا احساس ہے. دوسرا میں نے دیکھا کہ ان کی روح میں بے چینی اور بے قلی کا ایلیمنٹ بدرجہ تم پایا جاتا ہے. وہ مسلم اور بے چین رہتے ہیں ہر وقت. کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا جذبہ ان میں ویزیبل ہے، اور ان کی موجوں میں اضطراب اور تلاطم ایک کامن فیز ہے. آپ ایگری کرتے ہیں ان 2 پوائنٹس سے؟ بہت زیادہ 100% کیا 200%. ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں پھر آپ کو بتاؤں، خوف خدا وہ چیز ہے جو انسان کو بہت سی برائیوں سے، خرابیوں سے، کرپشن سے، ہمارے معاشرے کے ناسوروں سے محفوظ رکھتی ہے، آپ کو ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے. میں نے ایک اقبال سے معذرت کے ساتھ ایک ترمیم کی ان کے شعر میں. اقبال نے کہا تھا نا کہ قوم کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. میں نے اس میں ترمیم یہ کی، اور میں عام طور پہ اپنی گفتگو میں پڑھتا ہوں کہ قوم کے دل سے خوف خدا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے اگر خوف خدا ہو تو نہ ضیاء ہوگا نہ اور کوئی خرابی ہوگی. انسانیت کے لیے یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اور آپ کو معلوم ہے حقوق العباد
हुकूकुल्लाह माफ करने वाला तो बैठा है, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, लेकिन हुकूकुल इबाद में तो उसका भी बस नहीं है ना। वो तो कहेगा कि डॉक्टर साजिद शुएब सिद्दीकी को माफ करते हो, इस मामले में अगर उसने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है, इस पे मेरा इख्तियार नहीं है, तो वो तो फिर आप करेंगे माफ तो आगे बात चलेगी। बल्कि शहीद के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं सिवाय हुकूकुल इबाद में कर्जा। अभी जब ये सिलसिला शुरू हुआ और हमारे दोस्तों की तेज से कैजुअलिटीज हो रही थी, अमवात हो रही थी, तो मैंने कोशिश की जिससे कर्जा 10-20 रुपए 50 साल 20 साल पुराना था, उसको मैंने 50-100 गुना से मल्टीप्लाई करके जबरदस्ती उसको चेक दिया कि ये हुकूकुल इबाद में कर्जा माफ नहीं होता, हक मारना माफ नहीं होता, ये बात पक्की है। अच्छा, अभी आपने जो एहसास ज़िया की बात की, बात कहानी सारी एहसास पे है। हजरत अली कौल भी है कि जिसके दिल से एहसास निकल जाए तो उसकी जिंदगी में सुरूर खत्म हो जाता है। इससे मिलता जुलता मैंने कहीं पढ़ा, और मुझे एक मिडल ईस्ट का एहसास पे शेर भी याद आ रहा है। वो एहसास है फीलिंग्स और इमोशंस पे। उसमें किसी के जज्बात का इदराक करना, उसके लेवल ऑफ इमोशंस को सेंसिटाइज करने पे मिडल ईस्ट का 400-300 साल पुराना शेर है कि किसी को क्या हो दिलों की शिकस्तगी की खबर, किसी को क्या हो दिलों की शिकस्तगी की खबर, कि टूटने में शीशे सदा नहीं रखते। तो आपकी गुफ्तगू से जो मैं अभी तक अंदाजा लगा रहा हूँ कि आप एक छुपे हुए, जो गालिब ने कहा था तुझे वली समझते हैं जो ना बादाखार होता, बादाखारी को खुदा बादाखारी लिबरलिज्म के सेंस में है, खुदा न खास्ता शराब नोशी के सेंस में नहीं है। आप तो लिबरल के, आपके लिबरलिज्म का मेरे नजदीक मतलब ये है कमजोर का एहसास, जो मैं ले रहा हूँ आपके लिबरलिज्म का, अपनी जात के बुत की नफी, अपने जात की बुत की नफी, अपनी खानका से बाहर निकल के प्रस्टिज के बुतों को तोड़ना, और कंफर्ट जोन से निकल के चैलेंज जोन में जाके लोगों को आउट ऑफ द वे उनकी हेल्प करना। और ये एक नुस्खा कीमिया है हमारे ब्यूरोक्रेसी के लिए। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके मॉडल को मेरे आने वाले दोस्त भी फॉलो करें, जो आपके जूनियर भी फॉलो करें, और आपके एसोसिएट और पीयर भी आपसे मुतासिर होकर कुछ ना कुछ जाहिर है आपसे लेते होंगे। इस मोटिवेशन की रीजन क्या थी जो आप में इंट्रिंसिक मोटिवेशन आई, इसके पस पर्दा मुहर्रिक क्या था? डॉक्टर साहब, एक तो मैं आपको बताऊं कि दीन सबसे बड़ी बात, अल्लाह का बड़ा करम है कि घर में जो माहौल देखा, एहसास, एक दूसरे के लिए केयर, चाहे जॉइंट फैमिली में चाहे अलग रहते हुए, वो एक बड़ी चीज देखी। तो उसके साथ साथ बस ये अल्लाह ताला ने फिर वालिदैन को देखा, वालिद साहब को देखा। मुझे बाद में उनकी डेथ के बाद पता चला कि वो कुछ साहब मिले, आए अफसोस करने, कहने लगे कि वो बड़ा सख्त बुखार था, तो आगे कहने लगे कि वो किसी बेवा खातून का काम था इसलिए मैं चलकर आ गया हूँ आपके पास कि उसका काम हो जाए, कि बेवा और यतीम का काम करना जिहाद के बराबर है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। तो ये मतलब वो ये फीलिंग्स हैं जो आपको काम करने में चलाती हैं। घर से मिला आपको ये सारी अच्छी और फिर आपको फिर माशाल्लाह मेरी जो अज़वाजी जिंदगी उसके हवाले से जो मेरी वाइफ हैं वो भी माशाल्लाह बड़ी ही मोटिवेटेड, और किसी वक्त अगर आप चाहेंगे तो आप वो भी एक बड़ी मोटिवेशनल गुफ्तगू कर सकेंगी नौजवानों के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग से भी ताल्लुक रहा है और कस्टम सर्विस की बड़ी लीडिंग और फेडरल सेक्रेटरी रही हैं और अभी भी माशाल्लाह सर्व कर रही है। वो उनके अंदर भी बड़ा यह हिस्स का जो जज्बा है कूट कूट के भरा हुआ है। एक मेरे वालिद साहब का, मुझे आपको अपने इमोशंस की बात की ना, एहसास की, हज़रत अली का कौल भी कहा उन्होंने मुझे, और आपने एक सदियों पुराना एक शेर पढ़ा था, याद है ना, एक हवाला दिया था, तो उन्होंने मुझे 16th सेंचुरी का एक ब्रिटिश साइंटिस्ट का मिसाल एक दफा बताई थी, जॉन टिंडल उसका नाम मुझे आज भी याद है। पता नहीं कितने साल पहले, 30, 40, 50 साल पहले वालिद साहब ने मुझे कहा कि वो, उसने उस वक्त कहा था 16th सेंचुरी में, प्योर साइंटिस्ट, द सर्कल ऑफ ह्यूमन लाइफ, द सर्कल ऑफ ह्यूमन लाइफ is incomplete without the arc of emotions। जो ज्योमेट्री के, साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो समझ जाएंगे कि एक दायरा है तो उसका जितना मर्जी भी दायरा है, अगर उसमें इमोशंस का हिस्सा नहीं है तो वो फिर इनकम्प्लीट ही रहेगा। मैं बस आपसे इजाजत लेने से पहले एक सवाल करने की जसारत करूंगा। आप सरकारी ओहदों पे बड़ी बड़ी जगह ऐवान इक़्तिदार में रहे और गुलाम गर्दिशों में जो सरगोशियां होती हैं शायद आपको सुनने का भी मौका मिला होगा। तो आपके नजदीक क्या 3 इम्पेडिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की तरक्की को रोके हुए हैं? 80s का लाहौर जहां पे मैं पढ़ता था यूटी में आपके साथ, और आज के लाहौर में तरक्की मकबूस में सेंस में दे रहा हूँ, हम नलके से पानी पीते थे, आज नलके से पानी नहीं पी सकते। आज पोल्यूशन इत्तफाकन कोरोना की वजह से कम हुई है। लाहौर बागों का शहर था, वो पोल्यूशन से भर गया, आसमान पे तारे नजर आने बंद हो गए।
تو آپ کے نزدیک ترقی معکوس یہ ریورس جو ہماری جو ترقی ہوئی ہے، بے شک اسٹینڈرڈ آف لیونگ بعض جگہوں پہ بڑا ہے، کیا وجہ ہے آپ کی قوم ترقی کیوں نہیں کر پا رہی ایز اے ہول؟ ڈاکٹر صاحب میں نے جیسے بتایا نا، ایک تو سوسائٹی میں ڈی جنریشن، انڈیفرنٹ کا احساس، سیلف سینٹرڈ اپروچ، اور سب سے بڑھ کر میں تو پھر کہتا ہوں نا، جو سرکاری لوگ ہیں، میں چاہے ایک مزدور چپراسی ہے، چاہے نائب قاصد ہے، چپراسی تو اب لفظ استعمال کرتے ہیں، نائب قاصد ہے یا کلرک ہے یا سیکرٹری ہے یا سیکشن آفیسر ہے یا انجینئر ہے یا باغات کے محکمے کا ہے، بنیادی طور پہ ان کا اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بھرپور کردار ادا نہ کرنا، اپنے کام کے بارے میں شائع ہونا، جو حکم آئے اس کو بغیر سوچے سمجھے مان لینا، یہ ذمہ داری پوری کیے بغیر کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کو جو آپ کا پولیٹیکل باس کہہ رہا ہے اس کے صحیح یا غلط کا بتانا آپ کا فرض ہے۔ ہم پوسٹنگ سے ہٹائے جانے پہ ڈرتے رہے، ہم لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا رسک شاید کہیں اور سے آتا ہے۔ یہ خوف جو ہے اس نے انتظامی مشینری کو بہت حد تک ناکارہ کر دیا ہے، اور وہ اس کا عملی ثبوت پرفارمنس میں اور جو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمل درآمد آپ کی سرکاری مشینری نے کرنا ہے۔ یہ مشینری جب تک مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک اس پہ اس کی پرفارمنس نہیں ہوگی، جتنے اچھے مرضی پلانز لے آئیں، جتنے بڑے بڑے منصوبے آپ بنا لیں، لیکن اگر وہی والی بات ہے نا کہ اگر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت کہ دلی اگر مسلمان نہیں، یا اگر دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لائے، خرد نے کہہ بھی دیا لائلا، تو کیا حاصل؟ دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے اس شعر میں اقبال کے آپ نے اپنے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی ہے سر، کوئی لاسٹ پیغام دینا چاہیں گے آپ پاکستانی قوم کو؟ اینی لاسٹ میسج یو وانٹ ٹو گیو؟ جی، اقبال تو میرا بڑا تحریکی شاعر ہے، اقبال کے نفس سے ہے لالا کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال، چمن سے نکال، اور پھر کہاں اور وہ نہیں تیرا نشے من۔ تو میں تو کہتا ہوں علامہ اقبال کا خطاب نوجوانوں سے ہے، میں صرف ان سے کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے کچھ اشعار پڑھ لیں، موٹیویشن آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، آپ کے اندر وہ کچھ ہے، مایوسی کو اپنے اندر نہ آنے دیں۔ مایوسی ایسی ظالم چیز ہے، ایک دفعہ گھر کر لے انسان کو بالکل پھر کسی کام کا نہیں چھوڑتا، وہ زندہ لاش بنا دیتی ہے اس کو، زندہ لاش بنا دیتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ انتہائی اندھیرے میں مایوس نہیں ہو، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ کوشش کریں پریکٹسنگ مسلم جس حد تک بن جائیں، نماز روزہ ضرور کریں، ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی خدمت کر رہے ہو، مسلمان کی خدمت کر رہے ہو، سکھ کی کر رہے ہو، ہندو کا کر رہے ہو، انسانیت کی خدمت کرو، اور دین و ایمان جو اپنا ہے وہ خدمت کو بنا لو، اپنی ذمہ داری پوری کرو، سکھ رہے گا، سکون رہے گا، اور اللہ تعالیٰ چین کی نیند دے گا۔ آپ کی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہوئے نوجوانوں کو یہ پیغام ہم دے سکتے ہیں، جو پہلے تو حالی کا ایک شعر آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کیا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا شے بری پہ۔ یہ اس میں تینوں ڈیوائن مذہب ہے، اسلام، کرسچینٹی اور یہودیت، اس میں کامن ہے کہ کمزور کا احساس، ایون شنتوازم، کمیونزم اور ہندوازم میں بھی اور بدھزم میں بھی بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کمزور کے احساس پہ، یہ کراس دا بورڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ابو بن ندم کی یہ فیمس نظم آپ نے ایف ایس سی ایف اے میں پڑھی ہوگی۔ میں آپ کی پرسنالٹی کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے فیض احمد فیض کے 2 شعر پڑھ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں۔ میرے خیال میں فیض نے آپ کے لیے لکھے تھے کہ عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی، عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی، دکھ درد کے غم و یاس کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، اور سرد آہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے۔ سردا ہوتی ہے کہ جب ایک بڑھیا کو پینشن کے لیے 15 سال ایجی آفس میں چکر لگانے پڑتے ہیں، اس کا ہسبینڈ کی لاش کی ہڈیاں گل جاتی ہیں، اس کو پینشن نہیں ملتی اور بھوکی مر جاتی ہے۔ یہ لاہور میں میں نے خود دیکھے ہیں۔ جب میں اسلام آباد میں بڑی پوزیشن پہ کام کرتا تھا، سب سے بڑی سفارش مجھے یہ آتی تھی کہ ہماری پینشن دلوا دو۔ تو آخری شعر ہے سرد آہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے۔ رخ زرد ہے کہ جب مال نیوٹریشن سے ہڈیاں نکل جاتی ہیں، تو یہ فیض کہتا ہے میں نے اس کے معنی بھی سیکھ لیا۔ I'm equally sensitive to all those 4 things جو میں نے منشن کیا۔ آپ کا جذبہ حساسیت کو سلام، قوم کی خدمت کے جذبے کو سلام، آپ نے ملک باہر نہیں چھوڑ کے گئے، پاکستان کی محبت کے جذبے میں ہمیں پتہ ہے، اور آپ پاکستان کے واحد بیوروکریٹ ہیں جس نے 24 سال
अपनी अच्छी परफॉर्मेंस पे एक ही इलाके में काम किया, वरना सरकार उठा के कभी गिलगित फेंक देती है, तो कभी स्कर्दू फेंक देती है, कभी बल्तिस्तान फेंक देती है। आपकी कमिटमेंट को सलाम, और आप जहां जहां काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट से चंद साल पहले आप वैल्यू ऐड करते रहे, गुर्बत को खत्म करने में, इंसानियत की फलाह के और तरक्की के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन को हम ट्रिब्यूट पेश करते हुए इजाजत लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर साहब, मेरे से पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद ये कुछ कहना है, और वो ये कहना है कि जो आपने फैज साहब के माशाल्लाह वो अशआर पढ़े और मुझे डेडिकेट किए, आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी जो कोशिश है नौजवानों के लिए उसको सलाम। तो फैज साहब ने कहा था ना, और नौजवानों को मैं कह रहा हूँ, अगर लंबी है शाम तो शाम ही तो है, पूरा नहीं याद आ रहा मुझे, शाम ही तो है ना, गुजर तो जाएगी। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, अपने आप को, अपने मामलात को बेहतर करना है, एफर्ट्स को बेहतरीन तौर पे करना है। जिस काम का बेड़ा उठा लेना उसको बीच में मायूस होकर ना छोड़े, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। और एक फैज का एक शेर फिर नौजवानों के लिए हम आधा मिनट और लेते हैं कि सबा ने फिर दर जिंदा पे आके दी दस्तक। सुबह की ठंडी हवा ने जेल के दरवाजे पे आके दस्तक दी है आके कि सहर करीब है, दिल से कहो कि मत घबराए, सुबह होने वाली है, परेशान ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मेरी रहमत से मायूस ना हो। हम अल्लाह ताला की रहमतों पे, बरकतों के उम्मीदवार है। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह ताला आपको मजीद कौम की खिदमत का मौका दे। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।